अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर अहमद समद ख़ान और आज हम आपके साथ हैं उर्दू की क्रैश कोर्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल आस्क एजुकेशनल एंड गाइडेंस चैनल में ये सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मिशन के अंदर बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम बहुत से तलबा को इससे मुस्तफ़ीद कर पा रहे हैं और बहुत से तलबा हमें अपने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर व्हाट्सएप के ज़रिए से बिलमुशाफ़ा मुलाकात के ज़रिए से गाहे बगाहे हमारी इस काविश की तारीफ़ भी कर रहे होते हैं और इसके नतीजे में अपने बहुत अच्छे नंबर मिड टर्म के अंदर और दीगर टेस्टों के अंदर कामयाबी के साथ बतलाते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि जब आप हमारे इस कोर्स के नतीजे में आप बेहतर कारकर्दगी हासिल कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए जिस सबक को या जिस नज़्म को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो थी आज के लिए एक सरप्राइज़, और वो सरप्राइज़ आपके लिए क्या है, चलिए आज आपको दिखाते हैं। आज की जो नज़्म है वो है पुराना कोट, और आज है 22 मार्च और ठीक बज रहे हैं रात के 9 बजे। और हमेशा की तरह अपने YouTube चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हर बार एक नई शख्सियत, एक नया सबक, एक नई नज़्म और उनसे मुताल्लिक़ बहुत सारे कसीर और इंतखाबी सवालात, अशार की तशरीह, मरकज़ी ख़याल और वो तमाम चीज़ें जो पेपर के लिहाज से आपके लिए हैं बहुत ज़्यादा अहम। लेकिन आज हम एक और ख़ास मौजू पर आपसे बात करने लगे हैं सबसे पहले, और वो मेरे प्यारे बच्चों वो है आज का हमारा मॉडल पेपर, जो आज से चंद रोज़ कबल जो है वो आपको मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए पता भी चला था और हमने अपने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से उनको आगाह भी किया था कि आपका जो पेपर है मॉडल पेपर वो इंटर बोर्ड की जानिब से वज़ा कर दिया गया है। और ये सिर्फ मॉडल पेपर इस साल के लिए है जो कि 2 घंटे का पेपर है। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि सबसे पहली सत्र जो लिखी है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए, इसमें तमाम ग्रुप्स के लिए है। ये आप देखिए इसमें वाज़े तौर पे लिखा है, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या आर्ट्स ग्रुप हो, सबके लिए उर्दू का पेपर यकसा होगा और वो 2 घंटे का होगा, जिसमें से 1 घंटा 20 मिनट जो है वो आपका ये हिस्सा है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, और दूसरा हिस्सा जो कि आप यकीनी तौर पे जानते हैं कि जिसे हम हिस्सा अलिफ कहते हैं, जो हमारा MCQs पर मबनी है। आइए आपको एक नज़र वो भी दिखा देते हैं। ये आपका MCQs का पर्चा जो आपके लिए जो है वज़ा किया गया है, इसका पहला पेज ये देखिए, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची मॉडल पेपर उर्दू लाजमी पर्चा अव्वल। और यहाँ पर जिस तरह से बताया गया बाकायदा फ़कत इमसाल यानी मिसाल के तौर पे पेश किया गया पेपर इम्तहान बराए साल 2020-21 बसबब कोविड-19 यानी उसकी वजह भी आपके सामने रख दिया गया है। और कंडेंस्ड सिलेबस के मतलब है मुख्तसर निसाब या तखफीफ शुदा निसाब। इसमें आप ये देखिए कि 40 मिनट आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं और कुल निशानात यानी कुल टोटल मार्क्स जो आपको दिए जा रहे हैं वो 50 मिनट हैं। यानी आपके पेपर का MCQs जो हैं वो होंगे जनाब 50%। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक बड़ी अहम हिदायत दी जा रही है, और वो हिदायत ये है कि 50 सवालात में से 25 हिस्सा नसर और 25 सवालात हिस्सा नज़्म से मुतालिक होंगे। यानी यहाँ पर ये बात भी वाज़े कर दी गई है कि जो कसीरुल इंतखाबी सवालात आ रहे हैं उनमें से 25 का ताल्लुक़ नसर से होगा और 25 का ताल्लुक़ हिस्सा नज़्म से होगा। तो इसी तरह से आपके पास नोट के अंदर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस हिस्से में जुज़वी सवालात हैं, तमाम सवालात के जवाब मतलूब हैं और हर सवाल का 1 नंबर यानी 50 MCQs 50 नंबर के हैं। और फिर यहाँ जैसे कि बताया जा रहा है कि सवाल या इसका जुज़ इम्तहानी कॉपी में नकल ना कीजिए। आपको किसी तौर पे भी पूरा सवाल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल के असल नंबर और जुज़ के सामने मुकम्मल जवाब जो है वो तहरीर कर दें। यानी मिसाल के तौर पे अगर नुस्ख़ा हाय वफ़ा इस शायर की कुल्लियात है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका राइट ऑप्शन फैज़ अहमद फैज़ बता रहा हूँ तो कॉपी के ऊपर सिर्फ मुझे नंबर 1 लिखना होगा और साथ ही इसका फैज़ अहमद फैज़ मुझे लिखना होगा। और साथ ही हाँ याद रखिएगा यहाँ पर आपके पास कोड भी जो है वो लिखा हुआ आता है और आपने उस कोड को
اسی طرح سے جو ہے وہ لکھنا ہے کہ آپ کا کوڈ الف ہے، کوڈ بی ہے، کوڈ جیم ہے، جو بھی کوڈ ہے وہ آپ نے اس کا اسی طرح سے خیال رکھنا ہے، کوڈ لازمی لکھنا ہے. اور پھر آپ نمبر 1 اور نمبر 2 جیسے رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات ان کا مضمون ہے تو یقینی طور پہ آپ نمبر 2 لکھ کر سر سید احمد خان جواب لکھیں گے. اسی طرح سے آپ نے ایم سی کیوز یعنی کثیر الانتخابی سوالات کا جو حصہ ہے وہ آپ نے اس طرح سے ادا کرنا ہے. تو آپ کے پاس 40 منٹ ہیں اور 40 منٹ کے اندر آپ کو یہ 50 ایم سی کیوز جن میں سے 25 آپ کے حصہ نثر سے آئیں گے اور 25 آپ کے حصہ نظم سے آئیں گے. اب آئیے بیٹا ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آپ کا جو حصہ بے اور حصہ جیم. میری ہمیشہ بچوں کو جو ایک میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں اور ان کو اس حوالے سے گائیڈ کرتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں آپ کے پاس 1 گھنٹہ اور 20 منٹ ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ کل نشانات یعنی ٹوٹل مارکس آپ کے پاس 50 ہیں. اب آپ دیکھیے اس میں آپ کے پاس حصہ بے کے اندر جو یہاں پر حصہ بے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اندر کل 3 سوالات آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں جن میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک سوال تو آپ کے پاس سوال نمبر 2 ہے جس کے اندر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجیے. اس سوال کے اندر کسی قسم کی کوئی چوائس کوئی انتخاب نہیں ہے. آپ دیکھیے یہاں 4 اشعار لکھے ہیں اور چاروں اشعار جو ہیں وہ الگ الگ شعراء کے ہیں جن میں سے ایک فیض احمد فیض صاحب کا ہے، ایک خواجہ میر درد کا ہے، ایک میر تقی میر کا ہے اور ایک مرزا اسد اللہ خان غالب کا. چاروں اشعار آپ کو یہاں چاروں غزلوں سے جو ہے وہ دیے گئے ہیں اور یہاں پر آپ کو 10 نمبر دیے گئے ہیں یعنی ایک شعر 5 نمبر کا ہے. اس طرح سے آپ کے یہ دونوں جو اشعار آپ ان 4 میں سے جو 2 کریں گے وہ ٹوٹل 10 مارکس کے یعنی ایک 5 نمبر کا تو 2 10 نمبر کے یعنی سوال آپ کا اس کو کتنی دیر میں کرنا ہے. میری نظر میں اس سوال کو آپ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے اندر کیجئے. ایک شعر کی تشریح 7.5 منٹ کے اندر آپ نے کرنی ہوگی جس کے اندر آپ شعر لکھیں گے. اس شعر کے بعد آپ جو ہیں وہ جو ذخیرہ الفاظ ہیں اس شعر کے اندر جو استعمال کیے گئے ہیں اس کا ایک باکس بنا کے ذخیرہ الفاظ اور معنی لکھیں گے. پھر آپ جو ہیں وہ حوالہ لکھیں گے. پھر آپ اس شعر کا مرکزی خیال 1 سے 1.5 لائن کے اندر لکھیں گے اور اس کے بعد آپ تشریح اور اس کے بعد آپ مماثل شعر. یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ آپ نے 7.5 منٹ کے اندر کر لینی ہے. اسی طرح پیارے بچوں آپ کے پاس سوال نمبر 3 جو آپ کے پاس یہاں پر آ رہا ہے اس میں آپ کے پاس جیسے کہ لکھا ہوا منتخب کردہ اقتباس کے مصنف اور سبق کا نام تحریر کیجیے. یہاں پر بچے عموماً پوچھتے ہیں کہ سر کیا صرف سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھ دیں تو کافی ہے؟ جی نہیں، یہاں پر اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا کا پورا حوالہ درج کرنا ہے. اسی طرح سے حصہ بے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ درج ذیل میں سے کسی ایک اقتباس کی تشریح کیجیے. آپ کو یہاں 2 اقتباسات دیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کی تشریح کرنی ہے اور یہ سوال ہے آپ کا ٹوٹل 10 نمبر کا یعنی 8 نمبر کی تشریح ہے اور 2 نمبر کا اس کے اندر حوالہ ہے. آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ چاہیں تو یہ کریں اور چاہیں تو آپ یہ والا سوال کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ منتخب کردہ سبق کے مصنف کا مختصر تعارف تحریر کیجیے یا درج ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے. یہاں آپ کو جو ہے وہ ٹھیلے والے شہزادہ اور میبل اور میں اسی طرح سے یعنی یا تو آپ اقتباس کریں یا پھر آپ خلاصہ. اقتباس کی تشریح تقریباً آپ کی 12 سے 13 منٹ کے اندر ایک اقتباس کی تشریح ہو جاتی ہے جس کے اندر آپ حوالہ لکھتے ہیں اور تشریح لکھتے ہیں. یہ بہت سادہ اور سمپل ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم کتنے جو ہے وہ نثر پارے تیار کریں گے تو ان میں سے کوئی 2 نثر پارے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ان میں سے ایک کریں گے. آپ یقینی طور پہ اہم جتنے اسباق ہیں ان میں جو اقتباسات ہیں ان کی تیاری ضرور کیجیے لیکن ساتھ ساتھ آپ خلاصے کی بھی تیاری کیجیے تاکہ اگر کوئی ایسا اقتباس آ گیا آپ کے پاس جو آپ نہیں جانتے تو کم از کم آپ خلاصہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں. 4 ہی اسباق ایسے ہیں جن کے آپ خلاصے لکھا کرتے ہیں اور وہ ان میں سے آپ کے پاس کوئی 2 آئیں گے اور خلاصہ جو ہے وہ تقریباً 20 منٹ درکار ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ 15 منٹ اوپر والے سوال میں اور 20 منٹ ادھر تو تقریباً 35 منٹ آپ کے یہاں پر صرف ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم چوتھے سوال کے اوپر آتے ہیں جو کہ حصہ بے کے اندر تیسرا سوال ہے تو آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں یہاں پر بھی آپ کے پاس کل 4 نظمیں ہیں اور ان 4 نظموں میں سے آپ کو جو ہے وہ 2 نظموں کی جو ہے وہ آپ کو کہا گیا کہ آپ نے ان کا جو ہے وہ مرکزی خیال لکھنا ہے اور اس میں اسی طرح سے کہ آپ حوالہ لکھیں گے اور حوالہ لکھنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پر مرکزی خیال لکھیں گے. تو اس طرح سے
مرکزی خیال بھی 15 منٹ کا، تو 15 منٹ یہ اور 15 منٹ پہلا سوال، تو یہ 30 منٹ ہو جاتے ہیں، اور 20 منٹ یہ، تو اب آپ دیکھیے کہ 50 منٹ آپ کے یہاں پر صرف ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن میرا مشورہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایم سی کیوز کرنے کے بعد آپ کو جو سب سے پہلا سوال کرنا چاہیے وہ حصہ جیم کرنا چاہیے۔ اچھا میں بتاتا چلوں کہ مرکزی خیال میں اور جو ہے اقتباس کی یہ جو آپ کا مرکزی خیال اور بند کی تشخیص میں چوائس ہے، تو ہمیشہ میں بچوں کو کہتا ہوں کہ بند کی تیاری ضرور کریں، لیکن پیپر میں جو کر کے آئیے گا وہ مرکزی خیال، چونکہ اس کا جو ہے وہ سلسلہ یہ کہ کم وقت کے اندر اور بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور اس میں مارکس بھی زیادہ ملتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ حصہ جیم کے اندر جو 2 سوال تھے، جو 15 نمبر کے 2 سوال، ایک شاعرانہ خصوصیات ہوتی تھی اور ایک نثر نگار پر تبصرہ، تو دونوں سوالوں کو مرج کر دیا گیا ہے، ایک کر دیا گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 2 نثر نگار اور 2 شعر آپ کو دیے ہیں، اور ان دونوں میں سے آپ نے کسی ایک پر لکھنا ہے، کسی ایک کلام کی طرز تحریر اور خصوصیات پر، تو 20 نمبر کا سوال کر دیا گیا ہے یہ، اور یہ جو 20 نمبر کا سوال ہے اس میں آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے تو جب 15 نمبر کا تھا تو آپ 13 ہیڈنگ تک لکھا کرتے تھے، اب یہ 20 نمبر کا تو آپ نے 17-18 ہیڈنگز لازمی لکھنی ہوں گی۔ تو یہ تو تھا بیٹا ہمارا ماڈل پیپر جس کے بارے میں ہم نے آپ کو یہاں پر آگاہی دی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ تمام جو باتیں ہیں اس کو اچھی طرح سے سن بھی لی ہوگی، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ فوری طور پہ چیٹ کے اندر یہاں پر لکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چیٹ کا جو تسلی بخش جواب ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دوں گا۔ آئیے اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے چل کے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا اگلا حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے آج پیش کرنے لگے ہیں، یعنی ہمارا آج کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے ہماری یہ نظم پرانا کوٹ، جو اس وقت آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ نظم جو ہے اس کی ہم تیاری کریں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ، اور آج میں نے خصوصیت کے ساتھ آپ کے لیے کوٹ کا بھی انتظام کر دیا کہ آپ کے سامنے پرانا کوٹ بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آئے جناب۔ تو یہ پرانا کوٹ ہے جناب، اور شاید ہولی سے تو اتنا زیادہ پرانا نہ لگ رہا ہو، لیکن بہرحال جناب یہ پرانا کوٹ ہے، اور تصور کر لیجئے جگہ جگہ سے یہ پھٹا ہوا بھی آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہوگا۔ تو جناب یہ نظم کچھ اس کے اشعار ایسے ہیں، آپ کی کتاب پر بھی جناب یہ موجود ہے، میں نے آپ کے لیے جو ہے یہاں پر اس کو ٹائپ کر کے لکھا ہوا بھی ہے کہ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکاں کے لیے، بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکاں کے لیے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے یہ، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ، نہ دیکھ کوہنیوں پہ اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی، بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑی غنیمت ہے، جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو، یہ کوٹ کوٹوں کے دنیا کا باوائے آدم ہے، اگرچہ ہے وہ نگاہ جو نگاہ سے کم ہے، گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ اس حوالے سے بیٹا یاد رکھیے گا، اس کا مرکزی خیال آپ کے پاس آتا ہے، اور اس کی مرکزی خیال کی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا لکھیں گے حوالہ۔ تو حوالہ آپ کیسے لکھیں گے؟ یہ نظم سید ضمیر جعفری کے طنز و مزاح کا دلکش نمونہ ہے۔ ضمیر جعفری طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، وہ معاشرے کی ناہمواریوں کا شوخی اور ظرافت یعنی بہت ہنسنے ہسانے کے ساتھ جو ہے بات کو کہہ جاتے ہیں، اور طنز کی چوٹ بھی اس کے اوپر مار دیتے ہیں۔ شوخی و ظرافت کے پیرائے میں اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں کہ برا بھی نہیں لگتا، اور اس پہلو کی خرابی سے آگاہی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا مرکزی خیال کچھ آپ کے سامنے اس طرح سے کہ پرانا نظم پرانا کوٹ سید محمد ضمیر جعفری۔ اچھا یہاں پر یہ بات خیال رہے کہ سید محمد ضمیر جعفری، یہاں پر شاعر کا جو نام ہے وہ اس حوالے سے ہمارے پاس آتا ہے کہ سید محمد جعفری، اور ایک شاعر ہمارے پاس آتے ہیں سید محمد ضمیر جعفری۔ تو عمومی طور پر ہمارے بچے جو ہیں وہ سید محمد ضمیر جعفری کے نام کو جانتے ہیں، اور سید محمد جعفری نہیں جانتے۔ آپ اس غلطی کو جو یہاں پر اس وقت آپ کے سامنے مرکزی خیال میں، یہ غلطی میں نے آپ کے سامنے جان بوجھ کر کی تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جو غلطی یہاں پر ہوئی ہے وہ بچے عمومی طور پر کر رہے ہوتے ہیں،
یہ اس نظم کے جو شاعر ہیں سید محمد جعفری ہیں. سید محمد ضمیر جعفری یہ دوسرے شاعر ہیں اور سید محمد جعفری دوسرے شاعر ہیں. تو آپ نے یہاں پر ضمیر نہیں لکھنا, اس بات کا خاص دھیان دینا ہے اپنے. تو نظم پرانا کوٹ سید محمد جعفری کا ایک مزاحیہ شاہکار ہے. اس میں مزاح کے ساتھ ساتھ طنز کے پہلو پہ بھی موجود ہیں. ایک طنز تو یہ ہے کہ پسماندہ ممالک, یعنی وہ ممالک جو ترقی یافتہ نہیں ہیں انہیں ہم پسماندہ ممالک کہتے ہیں, جن میں پاکستان بھی شمار ہے اور پاکستان جیسے چھوٹے ممالک بھی اس کے اندر شمار کیے جاتے ہیں, جسے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں, یا ترقی پذیر جو ابھی ترقی کے راستے پر گامزن ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں. کہ پسماندہ ممالک کے لوگ اتنے پسماندہ ہیں کہ موسم کی سختیوں کو جھیلنے کے لیے پرانے کپڑے بھی خوشی خوشی لے لیتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں خاص طور پہ ہمارے لنڈا بازار, جو بیسیکلی لنڈن بازار ہے, جس کا نام بگڑتے بگڑتے لنڈا بازار ہو گیا. یہاں پر لندن سے کنٹینر کے کنٹینر آتے ہیں کپڑوں کے, کتابوں کے, اور ہم یہاں پر انہیں جا کر خریدتے ہیں اور انہیں دھو کر پہن کر بہت فخر محسوس کرتے ہیں. ان کی اترن کو, ان کے پہنے ہوئے کپڑوں کو جو وہ اتار کر پھینک دیتے ہیں, وہ ہم خیرات میں وہ کپڑے لے کر پہن لیتے ہیں. بات صرف کپڑے خیرات میں لے کر پہن لینے کی بات نہیں ہے, بات وہ ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے کہ پرانے کپڑے بھی خوشی خوشی لے لیتے ہیں. دوسرا یہ طنز بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے بعض لوگ اپنی ثقافت اور تہذیب و تمدن کو بھول کر مغرب سے اس قدر متاثر ہیں کہ ان کے ناقابل استعمال کپڑے پہننا بھی اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتے ہیں. یہاں لفظ صد جو ہے اس کے معنی 100 کے ہیں, یعنی صد معنی 100 ہوتے ہیں, لیکن یہاں بہت کے معنوں میں آئے گا. اپنے لیے بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کی اترنے پہن لیتے ہیں اور ان کے تہذیب ثقافت, یہ مدر ڈے, یہ فادر ڈے, یہ ویلنٹائن ڈے, یہ بلیک فرائیڈے اور اولڈ ہاؤسز, یہ سارے تصورات, یہ سارے کنسیپٹ انہی غیر مسلم ممالک سے جو ہے وہ ہم نے حاصل کیے ہیں, اور ان کے اوپر آج ہم جو بڑے فخری انداز سے ان کا لباس, پینٹ شرٹ پہن کر, اپنی پینٹوں کو پھاڑ کر, چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر ہم ان کو جو ہے وہ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے کپڑوں کو اور آپ کے انداز کو اور آپ کی تمدن اور تہذیب اور ثقافت, کلچر, نارمز اور ویلیوز کو اپنا کر ہم بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں. چونکہ آپ ایک ترقی یافتہ ممالک ہیں, ہم ترقی پذیر ہیں, تو ہم آپ کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں. یہ وہ سوچ ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے. ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ پرانے کوٹ کی ہنسی میں خوب تعریف کی گئی ہے. یعنی پرانا کوٹ جو ہے یہاں پر ایک اس کا جو مثبت, ایک اس کے اندر جو پازیٹیو پہلو پیش کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہنسی کے اندر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ پرانا کوٹ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی اولڈ از گولڈ ہوتا ہے, کہ اگر کوئی کمتر حیثیت کا حامل ہو تو وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ظاہر بات ہے امیر لوگ جو ہے وہ مہنگے کپڑے پہنتے ہیں, اور ایک غریب کو اگر لنڈا سے اگر کوئی ایسا کپڑا مل گیا ہے تو وہ بھی کم از کم اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار محسوس نہیں کرتا. تو جناب اعلیٰ یہ تھا ہمارا مرکزی خیال. اسی طرح ہم نے آپ کے لیے آج کے اس نظم کے جو الفاظ ابھی آپ کے سامنے استعمال کیے گئے تھے, ہم نے ان الفاظ کے معنی آپ کے سامنے رکھ دیے تاکہ آپ اگر آپ بند کی تشریح کرنا چاہیں تو آپ بآسانی جو ہے وہ ان کو جان سکتے. دوسرا یہ کہ 25 MCQs یعنی 25 MCQs جو ہیں وہ آپ کے پاس نظم سے آئیں گے, تو ممکن آپ کے پاس یہ الفاظ کے معنی آپ کو دے دیے جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ ان الفاظ کے معنی بتلائیے, تو آپ کے پاس معنی بھی ہونے چاہیے. تو صلاح عام کا مطلب ہے عام دعوت. آزمودہ کار کا مطلب ہے کام میں آزمایا ہوا, ماہر, آزمودہ کار. اسی طرح وضع معنی انداز, حیت, جو بظاہر اس کی وضع گھبرائی بھی ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے سچ اور جھوٹ کی رزم نامے میں دروغ دیوزاد کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اس کی وضع بھی گھبرائی تھی, یعنی ظاہری طور پہ سامنے سے وہ بہت گھبرایا ہوا محسوس ہو رہا تھا. تو یعنی جو سامنے سے نظر آ رہا ہو, انداز اور اس کی حیت یعنی اس کی شکل و صورت. خستہ کے 2 معنی ہوتے ہیں. اگر آپ خستہ کھانے پینے کے معنی میں استعمال کریں گے تو اس کے معنی کرارے اور کرسپی کے ہوں گے, لیکن خستہ کے معنی اگر آپ جو ہے وہ کپڑوں میں یا مکان کے لحاظ سے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب جو ہے وہ پھٹا ہوا یا بہت بری حالت میں. قلیل کے معنی تھوڑی ہیں, اور قدر داں معنی قدر کرنے والے. عبرت کے معنی سبق کے ہیں کہ عبرت حاصل کرو, سبق حاصل کرو. جیسے کہ آخری شعر کے اندر کہا بھی گیا نا کہ یہاں پر گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ, خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے, کہ اس سے عبرت حاصل کیجئے, کیونکہ ہماری بڑی بڑی قومیں جو ہیں وہ اس ثقافت اور اس کلچر کے چکر میں تباہ و برباد ہو چکی ہیں. اسی طرح نقطہ داں کا مطلب اہل نظر, وہ لوگ جو ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں اور اچھی رائے رکھتے ہیں,
ان کے لیے یہ کوٹ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ذرا دیکھیں کہ اس کوٹ کے ذریعے سے کیا کچھ تہذیب ہمارے معاشرے کے اندر منتقل کی جا رہی ہے. گورو سے مراد یہاں پر انگریز ہیں, جامہ مانے لباس ہے, اور جے بولو مانے زندہ باد کا نعرہ لگاؤ, اور ضرب کاری کا مطلب ہے سخت چوٹ. اور یہاں پر جو ضرب کاری کا لفظ استعمال کیا ہے وہ پھٹا ہوا کوٹ جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے, تو اس کو ضرب کاری یعنی جو وہاں سے مختلف جگہوں سے ادھڑ چکا ہے, پھٹ چکا ہے. خراج دینا یعنی اس کی جو ہے وہ تعریف کرنا, اس کی لگان دینا, اور گزشتہ یعنی پرانی. تو یہ تو تھے بیٹا الفاظ معنی. ہم نے اس کے علاوہ آپ کے لیے بند کی تشریح بھی رکھی ہوئی ہے, اور جیسے کہ یہاں لکھا ہے خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ, جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ایسا نوٹ. بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے, صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے. تو فرمایا سید محمد جعفری نے نہایت مزاحیہ انداز میں ایک پرانے کوٹ کی کہانی بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سردی کے موسم میں نیلام کی دکان سے یعنی آکشن کے جو شاپس ہوتی ہیں وہاں سے جو ہے وہ خریدی ہے, اور وہاں پر ہمیشہ قیمتی چیزیں ہی بکا کرتی ہیں, اور یہ کوٹ خریدا ہے جو پرانا ہے مگر اتنا پرانا بھی نہیں ہے کہ استعمال نہ کیا جا سکے. معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نظر کے لیے اظہار خیال کا عام موقع ہے کہ اس پر تبصرہ کریں. اسی طرح آگے جو ہے بڑا بزرگ ہے, یہ آزمودہ کار ہے, یہ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے, یہ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے, پہن چکا اسے خود واسکو ڈگاما ہے. اب یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر؟ کہتے ہیں کہ یہ پرانا کوٹ ہے اور اس نے زمانے کے گرم و سرد موسم دیکھے ہیں, یہ کسی مرے ہوئے انگریز کی یادگار لگتا ہے. اس کی وضع قطع قدیم ہے اور بڑا ڈھیلا ڈھالا سا یہ کوٹ ہے. یہ کوٹ اتنا پرانا لگتا ہے جیسے کہ یہ واسکو ڈگاما کے زمانے کا ہو, یعنی قدیم ترین زمانوں کا حوالہ دیا ہے یہاں پہ. اسی طرح کہتے ہیں کہ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی, پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی. بہت گہری بات کر گئے یہاں پہ. جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو, یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے, اس کی جے بولو. اگرچہ اس کوٹ کی آستینیں کوہنیوں پر سے پھٹ چکی ہیں مگر یہ اس کی خامی نہیں ہے, کیونکہ یہ اتنا قدیم ہے کہ اسے ترک اور ایرانی قوموں نے بھی استعمال کیا, یعنی انہوں نے بھی ان کی تہذیب کو اپنایا اور وہ ان کی تہذیبوں کو اپنا کر برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے. اور اس نے مارکو پولو کی طرح دنیا بھر کی سیر کی ہوئی ہے, یعنی دنیا بھر جو ہے اس نے سیر کرنے کا مطلب ہر جگہ اس نے اپنی اجارہ داری قائم کی. اسے کوٹوں کا لیڈر ماننا چاہیے اور اس کے حق میں زندہ باد کے نعرے, کیونکہ جو اس کے زندہ باد کے نعرے لگائے گا وہی دراصل کامیاب انسان کہلائے گا. بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے, میاں بزرگوں کا سایہ بڑی غنیمت ہے. طنز مارا یہاں پہ ہیں اس پر دھبے جو سرخی اور سیاہی کے, نشان ہے کسی ٹیچر کے بادشاہی کے. یہ اگرچہ کم قیمت کوٹ ہے مگر اس کی قدامت کی وجہ سے اس کی عزت کرنی چاہیے, چونکہ بزرگوں کا سایہ غنیمت ہوتا ہے. اس پر سیاہی کی سرخ اور سیاہ دھبے بھی لگے ہوئے ہیں, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی ٹیچر نے بھی استعمال کیا. یعنی ٹیچر اگر ایک علم دینے والا, تعلیم دینے والے شخص بھی اگر ان چیزوں کو اپنائے گا تو لامحالہ اس کے نئی نسل کے اندر بھی جو ہے یہ صلاحیت کر جائے گی اور وہ تہذیب و تمدن ان میں بھی رچ بس جائے گی. پھر کہتے ہیں کہ جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی ضرب کاری ہے, یعنی جہاں جہاں سے کاٹ پیٹ کی کیڑوں نے, نئی طرح کی صنعت دستکاری ہے. جو قدردان ہے وہ جانتے ہیں قیمت کو کہ آفتاب یعنی سورج چرا لے گیا رنگت کو. اگرچہ اس پرانے کوٹ کو کیڑوں نے جگہ جگہ سے کھا لیا ہے مگر یہ بھی ایک طرح کی دستکاری ہے, یعنی ایک ڈیزائن ہے اور اس کا نمونہ پیش کر رہا ہے. یہ اس کی رنگت دھوپ کی وجہ سے بدنما ہو گئی ہے مگر اس کی قدردانی صرف صاحب نظر ہی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آخری بند کے اندر کہتے ہیں کہ یہ کوٹ کوٹوں کی دنیا کا باوا آدم ہے, اگرچہ وہ نگاہ جو نگاہ سے کم ہے. دہانے زخم کے مانند ہنس رہے ہیں کاج, وصول کرتے ہیں چینیوں سے, چینی کی انکھڑیوں سے خراج. اب یہ بڑی اہم بات ہے. یہ کہتے ہیں یہ کوٹ بہت قدیم ہے, ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا پہلا کوٹ یہی ہے. اس کی وضاحت بھی زمانے کی تبدیلی کے ساتھ بدل چکی ہے. اس کا جو کاج ہے وہ ان حال میں ہے جیسے کسی زخم کے مانند کوئی زخم لگ جاتا ہے اور زخم کھل جاتا ہے, بالکل اسی طرح جو اس کے کاج جو بٹن والی جگہ ہے وہ بالکل کھل چکے ہیں. اور چینی باشندے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے حیرت سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے اور اس طرح سے اس کو پہنا جا سکتا ہے. اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی, پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی. گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورک ہے یہ کوٹ, خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ. اور آخر میں جیسے کہا کہ اس کوٹ پر جگہ جگہ چکنائی کے دھبے موجود ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو کوئی حلوائی, یعنی معاشرے کے وہ لوگ بھی پہن چکے جو بالکل, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, ایک مڈل کلاس ہوتی ہے اور لوور مڈل کلاس, یعنی لوور مڈل کلاس تک یہ صلاحیت کر گیا ہے. اب ایک حلوائی بھی جو ہے وہ کوٹ پہننا پسند کرتا ہے.
اور ایسے شکستہ صفحہ کی مانند ہے جس پر صدیوں کی تاریخ رقم ہے، اور یہ کوٹ جو ہے اس پہ پوری دنیا کی ایک تاریخ موجود ہے کہ اس کوٹ نے ہر جگہ پوری دنیا پر اپنی حکمرانی کی ہے، اس پر قوموں کو عروج و زوال کی داستان رقم ہے، اس لیے اسے خریدنا ضروری ہے اور یہ داستان عبرت ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ تو تھی ہم نے جو آپ کو مختصراً ہر بند کے اندر کیا بات کہی جانی ہے وہ ہم نے آپ کو یہاں پیش کی ہے۔ اسی طرح جب ہم چلتے ہیں اور اس کے MCQs کی جانب یعنی کثیر الانتخابی سوالات کی جانب، تو سید محمد جعفری کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1900 کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ سید محمد جعفری نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کس مضمون میں MA کیا؟ تو جناب اعلیٰ انہوں نے جو MA کیا وہ آپ کے سامنے یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ جی ہاں بالکل، انہوں نے جو ہے وہ انگریزی کے اندر جو ہے وہ MA کیا تھا۔ سید محمد جعفری کو کس مشہور شاعر کی ہم نشینی کا شرف، کس کا ساتھ انہیں نصیب ہوا؟ اقبال جیسے بڑے شاعر کا ساتھ انہیں نصیب ہوا۔ سید محمد جعفری نے، دیکھیے میں یہاں پر بار بار سید محمد جعفری کہہ رہا ہوں، یعنی وہ غلطی جو مرکزی خیال کے اندر میں نے جان بوجھ کے آپ کو دکھائی سید محمد ضمیر جعفری، تو وہ آپ نے غلطی نہیں کرنی، یہ سید محمد جعفری ہیں۔ سید محمد جعفری نے کس ملک میں سفارت خانہ پاکستان میں خدمات انجام دی؟ ایران کے سفارت خانے میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے آپ موجود تھے۔ سید محمد جعفری کا انتقال کب ہوا؟ 1976 میں، 1976 میں۔ سید محمد جعفری کے مجموعہ کلام کا کیا نام ہے؟ شوخی تحریر۔ اور پرانا کوٹ کو ذہن میں رکھ کر جواب منتخب کرنا ہے۔ پرانا کوٹ کہاں سے خریدا گیا ہے؟ نیلام سے یعنی آکشن سے۔ پرانے کوٹ کو شاعر نے کس کی یادگار کہا ہے؟ مرے ہوئے گورے کی یادگار کہا ہے۔ ٹیچر کی بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ ٹیچر کی باقاعدگی، کہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ استادوں نے بھی اس کو پہنا ہے اور اس پر عمل کیا، اس کی تہذیب و تمدن پہ۔ شاعر نے کیڑوں کی ضرب کاری کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ نئی قسم کی صنعت کاری سے، نئی قسم کی جو ہے وہ ڈیزائن اور نئی انڈسٹریز کے جو نیا سٹائل ہے وہ لے کر آئیں۔ نصاب میں شامل نظم پرانا کوٹ کس نے لکھی ہے؟ سید محمد جعفری۔ اسی طرح اگر خالی جگہوں کی صورت میں اگر ہم بات کریں تو خریدہ جاڑوں میں سے پرانا کوٹ، یعنی خریدہ جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، آگے میں نے جواب اس کا لکھ رکھا ہے۔ کسی مرے ہوئے ڈیش کی یادگار ہے، گورے کی یادگار ہے، بڑا بزرگ ہے یہ، گو قلیل قیمت ہے، جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی ضرب کاری ہے، پہن چکا کبھی اس کو کوئی حلوائی، صدائے عام ہے نقطہ یاران نقطہ داں کے لیے، پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، نشان ہے کسی ٹیچر کی بادشاہی کے، اور کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو، خریدو اس کو کہ اس کا ایک سبق ہے، یہ خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ تو یہ تھا میرے پیارے بچوں جو آپ کے سامنے میں نے یہ پوری نظم آج رکھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس نظم سے استفادہ حاصل کیا ہوگا، اور جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے انداز سے تیاری کر لیں گے۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے گوگل کلاس روم میں اس کو ہم پوسٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کا ٹیچر آپ کا احمد صمد خان اور آپ کا اپنا چینل آسک ایجوکیشن گائیڈنس چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔